बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैकडोर राब्तों की और मुबैना डील की गुफ्तगू इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर छाई हुई है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जो माइंस एंड मिनरल बिल है उसका भी काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर शोर है, और इमरान खान साहब के साथ मुसलसल जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनकी मुलाकातें नहीं कराई जाती, उनके अहल खाना से नहीं मिलने दिया जाता, उनके जो सीनियर वकला हैं उनको नहीं मिलने दिया जाता। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ हिकमत अमलियाँ बनाई गई हैं और उसमें कुछ लोगों का जो किरदार है उसे कम कर दिया गया है, कर्टेल कर दिया गया है। क्या इमरान खान साहब को धोखा दिया जा रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा दस्तयाब लीडरशिप है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और इमरान खान साहब को क्या अंधेरे में रख कर कोई अपनी कहानी चला रहे हैं? इस सब चीज़ों की हकीकत क्या है? बैकडोर डील या फिर जो गुफ्तगू है उसका क्या, उसकी हकीकत के ऊपर क्या मतलब चीज़ें चल क्या रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बैकग्राउंड तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा साल होने वाला है, इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। इमरान खान साहब की 3 या 4 तस्वीर सामने आई हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब का कोई ऑडियो पैगाम, कोई वीडियो पैगाम नहीं आया। इमरान खान साहब इन 2 सालों में जो हमारी मुक़तदरा है, ताकतवर हल्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट कहें, हुकूमत कहें, जितने बड़ी जो इमरान खान साहब के जो मुखालफीन हैं उन्होंने उन तमाम की पेशन गोइयों को गलत साबित किया है। इमरान खान के बारे में ये मशहूर था कि वो जेल नहीं काट सकेंगे, वो जेल से बहुत डरते हैं, वो जेल जाने से घबराते हैं, वो मतलब 10 दिन 15 दिन से भी जेल से ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो एक प्ले बॉय रहे हैं, वो हीरो रहे हैं, वो लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं। ये सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से, ना सिर्फ इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं बल्कि 1 इंच भी पीछे हटने के लिए खान साहब तैयार नहीं है। और इन 2 बरसों में एक दफ़ा भी इमरान खान साहब ने रियायत नहीं मांगी कि आप हमें रियायत दें, मैंने ये चेकअप करवाना है, मुझे शौकत खानम हस्पताल शिफ्ट कर दें, मुझे पिम्स हस्पताल में मुंतकिल कर दें, या फिर मुझे लाहौर, इस्लामाबाद के किसी जगह के ऊपर मुंतकिल कर दें। या इवन के एक दफ़ा खान साहब ने यह भी नहीं कहा कि मुझे पेशावर की सेंट्रल जेल के अंदर मुंतकिल कर दें, क्योंकि वहाँ पर अब हमारी हुकूमत आ चुकी है। एक भी सियासी फ़ायदा हासिल करने की इमरान खान साहब ने ना तो अटेम्प्ट की है और ना ही कोशिश की है। और यही वो वजह है कि हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, ताकतवर हल्के और इमरान खान के तमाम मुखालफीन इमरान खान साहब से घबराए हुए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डरे हुए हैं। वो ये समझते हैं कि जिस दिन इमरान खान बाहर आ गए, जिस दिन इमरान खान जेल से रिहा हो गए, बस उस दिन उनकी हुकूमत का आखिरी दिन होगा। इसलिए वो शुरू से लेकर अब तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को सस्ते के ऊपर राजी कर लिया जाए। इमरान खान है कि कोई वो सियासतदान है, वो सियासी रहनुमा है, वो इस वक्त लीडर हैं, वो लीडर हैं, सियासतदान हैं, सियासी रहनुमा हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं, और एक पार्टी जिसे उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 80 से 85% अवाम की नुमाइंदगी वो जमात करती है। वो लीडर हैं, वो किसी बाजार के अंदर घूमने वाले वो पठान नहीं है जो 5,000 की कालीन आपको 200 रुपए में या 500 रुपए में या फिर 1,000 रुपए में देके चला जाएगा। खान साहब नहीं मान रहे। यही वजूहात हैं, यही वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जाती है। मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी यही बात की थी कि जब आपका लीडर पीछे नहीं हट रहा, आपका लीडर, आपका कायद 2 साल से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच क्या ½ इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आप क्यों घबराए हुए हैं? आप क्यों परेशान हैं? आप बार बार उनके चक्कर क्यों लगाते हैं? आप उनकी बात क्यों मानते हैं? और आप क्यों पीटीआई के अंदर छोटी छोटी इश्यूज के ऊपर आप इख्तलाफात क्यों पैदा कराते हैं? इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप इमरान खान साहब के काज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप इमरान खान साहब की वो तपस्या, वो जो मुसलसल इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठकर अवाम के लिए और अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और वो हकीकी आज़ादी की बात करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो मुसलसल टारगेट करते हैं। आप क्यों जाकर इमरान खान साहब को ये बताते हैं कि खान साहब ऐसा ना करें,
ایسا نہ کریں. آپ اپنے سوشل میڈیا کو کم کریں, آپ ٹویٹر ہینڈل کو آپ روک دیں, آپ اپنے سوشل میڈیا کے جو وارئرز ہیں ان کے ڈسکنیکٹ کر دیں, آپ ان کو ڈس ایسوسیٹ کر دیں آپ ان ساری چیزوں سے. لیکن خان صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے, اور اب ایک نیا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے. یہ 20 مارچ سے لگ بھگ اس طرح سے ہے, یا اس سے بھی کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی. عمران خان صاحب کی بہنوں کو جو ہے وہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور بڑے سینئر رہنما ہیں ان کو نہیں ملاقات کی اجازت دی جا رہی. صرف منظور نظر لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے, اور پھر وہ جو باہر آ کے چیزیں بتا رہے ہیں وہ بڑی کنفیوزنگ ہے. کنفیوزنگ اس لیے کہ وہ پارٹی کے اندر رفٹ کی بات کرتی ہیں, وہ اپوزیشن الائنس کے اندر رفٹ کی بات کرتے ہیں, وہ ایک کاز سے پیچھے ہٹنے کی بات کرتے ہیں, وہ خان صاحب کا جو 2 سال کا موقف ہے یا 3 سال کا موقف ہے اس سے ہٹنے کی وہ بات کرتے ہیں. اور یہ وہ بات نہ پی ٹی آئی کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ورکر ایکسیپٹ کر رہا ہے, نہ پی ٹی آئی کے ڈائی ہارٹ عمران خان صاحب کے جو ڈائی ہارٹ قسم کے دوست ہیں, ساتھی ہیں, رشتہ دار ہیں وہ مان رہے ہیں, اور نہ ہی جو صحافی حضرات ہیں جو مسلسل عمران خان صاحب کو کور کر رہے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ خان صاحب اپنی اس چیزوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور جو یہ علی امین خان گروپ جو باتیں کر رہا ہے, گوہر خان وغیرہ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ حقیقت کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے. اب تنازع یہ بنا ہوا ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دینی, کیونکہ خان صاحب کے پاس اگر علی امین گروپ کے علاوہ کوئی بندہ چلا جاتا ہے وہ جا کر خان صاحب کے ساتھ مل کے آتا ہے, یہ چیزیں ان کو بتا دی جاتی ہیں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے, تو پھر ان کی ساری جو گیم ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اب جو ایک خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز بل جو کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ نے اپروو کیا, حکومت نے اپروو کیا, اور وہ اسمبلی کے اندر پیش کر دیا گیا, جیسے یہ اسمبلی کے اندر پیش ہوا کوہرام مچ گیا. کیوں؟ اس بل کے خد و خال آپ تک پہنچ چکے ہوں گے. میں کیونکہ تھوڑا سا مصروف تھا, میری فیملی میں الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے, اور میں اس میں مصروف تھا, میں آپ کو وہ خد و خال نہیں بتا سکا. لیکن خد و خال سمپل یہ ہے کہ اس پروسیس کو, جو مائنز اینڈ منرلز کا ہے, اس پروسیس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹریٹجک قسم کی معدنیات ہوں گی یا جو مائنز ہوں گی وہ کیونکہ وفاقی حکومت کے سبجیکٹ ہو جائے گا, لیکن اس کے اندر جو سوال, جو بڑا ایشو جو ہے جس کے اوپر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اسٹریٹجک قسم کی معدنیات ہوں گی وہ کون سی ہوں گی. اس بل کے اندر وہ چیز مینشن نہیں کی گئی, اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی بیس کے اوپر وفاقی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ صوبائی حکومت کی معدنیات کو اسٹریٹجک قرار دے کر وہ اپنے قبضے میں لے لے گا, اور اپنی پالیسی بنائے گا, اور اپنی مرضی کے ریٹ اور آگے پیچھے ٹھیکے چیکے جس طریقے سے معاملات دینے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل لوگوں کو دینے ہیں, نیشنل لوگوں کو دینے ہیں, انویسٹرز کو دینے ہیں, وہ آپ آگے بھجوا دیں گے. اس وقت امریکی جو حکومت ہے وہ لیتھیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ان کی کوشش ہے کہ جو لیتھیم ٹائپ جو چیزیں ہیں, یا جس کے ذریعے سولر انرجی یا بلکہ انرجی ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, کیونکہ اس وقت ان کا پرائرٹی یہی ہے, تو وہ اس طرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یا پھر وہ اس طرف چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں مل جائیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ افغانستان ہو یا پھر پاکستان ہو, یہ لیتھیم سے متعلق جو معاملات ہیں یا پھر جو معدنیات ہیں یہ آپ یو ایس کے لیے کام کر رہے ہیں, سوال اٹھ رہے ہیں. اسی طرح کا بل بلوچستان اسمبلی سے بھی مطلب یہ کہ سامنے لایا گیا, وہاں سے اپروول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کو چیک کرنا پڑے گا. لیکن اب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جب یہ معاملہ آیا ہے, تو حکومت کے اندر یہ معاملہ آیا ہے, تو ایک کمیٹی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی, تو اس کمیٹی کے اندر ایک بات کی تصدیق کی گئی ہے, ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور بھی اس کمیٹی کے اندر شامل تھے, اور اس کمیٹی کے اندر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ بل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہے, یہ بل طاقتور حلقوں کی طرف سے آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بل کو پاس کروائیں, نہیں تو یہ ہو جائے گا, نہیں تو یہ ہو جائے گا. اب تحریک انصاف کے اندر تو یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اس بل کو پاس نہیں ہونا چاہیے, یہ بل منظور نہیں ہونا چاہیے. اس بل کی اگر منظوری کرانی بھی ہے تو عمران خان صاحب کی یا تو رہائی سے مشروط کیا جائے, یا پھر عمران خان سے ملاقات کی جائے, اور پھر عمران خان جو اس بل کے حوالے سے کہیں گے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے. اب اس بات کو اب ظاہر ہے ملاقات تو کرنی ہے. اب ملاقات کے لیے بھی 3-4 لوگ ہیں, ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ 5 نام دیا کریں گے,
منگل کو بھی اور جمعرات کو بھی جناب پہلے گوہر خان، سلمان اکرم راجہ اور انتظار پنجوتا، یہ 5 نام دیں گے کمیٹی، ہائی کورٹ کی بھی ہدایات یہی ہیں، اور اس کے علاوہ ان جو 5 نام یہ کمیٹی دے گی، اس کے علاوہ کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ خیبر پختونخوا حکومت کے جو حکام ہوں گے یا لوگ ہوں گے، ان کے اوپر کسی قسم کی قدغن نہیں ہوگی۔ اب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، اب ملاقات کے لیے یہ لوگ نام تجویز کریں گے، جن کو آئے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، انتظار پنجوتا صاحب کے علاوہ، وہ بھی اسی پروسیس کے اندر ہی ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ ورنہ سلمان اکرم راجہ بڑے اچھے وکیل ہیں، نامور وکیل ہیں، لیکن ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہوئے 1.5 سال ہی ہوا ہوگا، اس سے پہلے نہیں تھے۔ بیرسٹر گوہر بھی تقریباً 3 سال ہوئے ہوں گے یا 3.25 سال ہوئے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ آئے ہیں، چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن وہ لوگ جو شروع سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں، جو اس مشکل وقت میں بھی رہے، وہ کدھر ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ان کی اجازت کیوں نہیں درکار؟ مطلب یہ کہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں، اور یہ پھر پابندی لگانا کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتے بھائی؟ یہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ بل منظور کروا لیا جائے اور خان صاحب تک ملاقات کی اجازت نہ دلوائی جائے، تاکہ یہ جو پلان ہے یہ سارا چوپٹ نہ ہو جائے۔ اور اب اگر یہ کمیٹی اپنے مرضی سے بندے بھجوائے گی اور وہ آ کے یہ کہیں گے خان صاحب نے اپروول دے دی ہے، بعد میں پھر خان صاحب جانے اور وہ جانے اور پاکستان تحریک انصاف جانے، تب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ بل منظور کروا لیں۔ اور اسی دوران جو لالچ دیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ KP علی امین خان گنڈا پور کو، میں آپ کو 210% یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ علی امین خان گنڈا پور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے رتی برابر سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں علم ہے جیسے ہی خان صاحب باہر آئیں گے ان کی وزارت اعلیٰ کو خطرہ شروع ہو جائے گا، اور وزارت اعلیٰ کے بچانے کے چکر میں وہ خان صاحب کے ساتھ اس لیے ان کی رہائی کے لیے سنجیدگی سے کوشش نہیں کریں گے۔ یہی معاملات چل رہے ہیں، خان صاحب کو دھوکے کے اوپر دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جو کیپچر کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو بوم بھی آیا تھا وہ بھی خیبر پختونخوا سے آیا تھا، لیکن ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا سے کچھ کمپرومائز جو لوگ ہیں، انہوں نے خان صاحب کے لیے لوگوں تک پہنچنا، ان تک عوام کی رسائی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی رسائی اور ان کی رہائی کے حوالے سے کوششوں میں رکھنے ڈال رہے ہیں، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، ایشوز پیدا کر رہے ہیں، اور اس بات کا ادراک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی ہے۔ میں حیران ہوں مراد سعید صاحب کے اوپر، ان کے حوالے سے بھی بالکل کچھ نیگیٹو قسم کی اطلاعات ہیں۔ میں ان کو کنفرم کروں گا کہ وہ کیوں نہیں زیادہ، مطلب اگر وہ خان صاحب کے ساتھ لوائل ہیں یا پھر علی امین کے ساتھ لوائل ہیں، کیونکہ علی امین کی پوزیشن بھی پارٹی کے اندر بڑی کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن الائنس کی تشکیل بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ ہے، اس میں JUI شامل نہ ہو جائے، اس لیے علی امین کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن علی امیر کی پوزیشن خان صاحب کی نظروں میں کمزور ہوئی ہے، تو مراد سعید بھی تھوڑے سے متحرک ہو چکے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ تھیوری میری غلط ہو یا پھر میری جو معلومات ہیں وہ غلط ہوں، لیکن مراد سعید کو کلیئرلی پوزیشن اختیار کرنی پڑے گی خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، علی امین خان گنڈا پور کے حوالے سے، کیونکہ اندرون خانہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کئی رہنماؤں کو مراد سعید صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو جنید اکبر صاحب ہیں ان سے آپ نے اس معاملے کے اوپر آپ نے نیوٹرل رہنا ہے۔ تو انٹرنلی مطلب یہ کہ جب معاملات پارٹی کے خان صاحب کی رہائی کی بات کی ہو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب معاملات اپنی ذات کے اوپر آتے ہیں تو پھر کھل کے اوپر جو ہے وہ ایشو سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دھوکہ ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ، اللہ خیر کرے، آگے جا کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ختم ہو، اور امید ہے کہ کچھ عرصے بعد سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا آمین آمین۔